باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, the bravest heart is the one that stays close to Allah subhanahu wa ta'ala even when it is in pain. Let's start our today's lecture with the question answers of chapter number 1 of Mr. Chips, your novel. What do you know about James Hilton? James Hilton کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ James Hilton, born in 1900 and died in 1954, was a schoolmaster's son who got his education in England. He started writing in boyhood, and Goodbye Mr. Chips is his most famous novel. جیمز ہلٹن جو کہ 1900 میں پیدا ہوا اور 1954 میں وفات پائی، ایک اسکول ماسٹر کا بیٹا تھا جس نے انگلینڈ میں اپنی تعلیم حاصل کی. اس نے بچپن سے لکھنا شروع کیا اور گڈ بائی مسٹر چپس ان کا مشہور ناول ہے. What was Mr. Chips' real name? Describe his age or times. مسٹر چپس کا اصل نام کیا تھا؟ ان کے دور کے بارے میں وضاحت کریں. Chips' real name was Chipping. He lived in the times of Queen Victoria and 2 later kings. These times were of progress, change and war. مسٹر چپس کا اصل نام چپنگ تھا. وہ ملکہ وکٹوریہ اور بعد کے دو بادشاہوں کے دور میں رہا. یہ ترقی، تبدیلی اور جنگ کے ادوار تھے. Why was Chipping called Mr. Chips? چپنگ کو مسٹر چپس کیوں کہا جاتا تھا؟ Chipping started to be called Chips at school. The teachers and students thus gave him this nickname out of love. چپنگ کو اسکول میں چپس کہنا اس لیے شروع کیا گیا کہ اساتذہ اور طلباء نے اس طرح یہ عرف اسے پیار میں دیا. Which school did Chips join first and how long did he serve there? سب سے پہلے چپس نے کس اسکول میں ملازمت اختیار کی اور وہاں وہ کتنا عرصہ اس نے خدمت انجام دی؟ Chips joined the Melbury Public School in England in 1869. He taught there for a year until 1870. چپس نے 1869 میں انگلینڈ میں ملبری اسکول میں ملازمت اختیار کی. اس نے وہاں 1870 تک 1 سال کے لیے پڑھایا. Why did Mr. Chips, in your view, leave the Mulberry School to join the Brookfield School, and why did he like it? مسٹر چپس نے آپ کے خیال میں ملبری اسکول کو بروک فیلڈ اسکول میں نوکری کرنے کے لیے کیوں چھوڑا اور اس نے بروک فیلڈ کو کیوں پسند کیا؟ مسٹر چپس لیفٹ دا ملبری اسکول بیکاز دا بوائز دیئر ٹربلڈ اور ہوٹڈ ایٹ ہم ان کلاسز. ہی کوڈ ناٹ کیپ گڈ ڈسپلن. مسٹر چپس نے ملبری اسکول کو اس لیے چھوڑا کیونکہ لڑکے کلاسوں میں اسے تنگ کرتے تھے یا اسے چھیڑتے تھے اور وہاں وہ اچھا نظم و ضبط نہ رکھ سکا. Where did Mr. Chips live after his retirement from Brookfield and how did he keep his time? بروکفیلڈ سے ریٹائرمنٹ کے بعد مسٹر چپس کہاں رہتے تھے اور اپنے وقت کا حساب کیسے رکھتے تھے؟ Chips lived at Mrs. Wickett's house across the road from the Brookfield School. He lived here for 10 years. After his retirement, he measured his time by the school bells. Mr. Chips Brookfield School سے سڑک کے پار مسز وکٹ کے گھر میں رہتے تھے اور اپنی آخری ریٹائرمنٹ کے بعد وہ 10 سال سے یہاں رہ رہے تھے. وہ وقت کا شمار اسکول میں بجنے والی گھنٹیوں سے کرتے تھے. Describe briefly Mr. Weatherby's character. مختصر طور پر مسٹر ویدربائی کے کردار کے بارے میں بتائیے. Weatherby was quite old-fashioned as he accepted the old ways of teaching.
He liked the old ways of speaking or pronunciation. He wanted to have perfect discipline. Weather by کافی پرانی وضع کا شخص تھا. بطور ہیڈ اس نے پڑھائی کے پرانے طریقے قبول کیے. وہ بولنے یا تلفظ کے پرانے طریقوں کو پسند کرتا تھا. وہ مکمل نظم و ضبط کا خواہش مند تھا. Who was the headmaster of the school when Mr. Chips joined Brookfield, and how was Chips interviewed or first meeting with him? اسکول کا ہیڈ ماسٹر کون تھا جب مسٹر چپس نے وہاں ملازمت اختیار کی، اور چپس کا انٹرویو یا اس سے پہلی ملاقات کیسی رہی؟ Weatherby was the first headmaster, and he told Mr. Chips that he was a young man and Brookfield was an old institution. He should use his energy and best qualities for it and keep discipline. ویدربائی ہیڈ ماسٹر تھا. اس نے مسٹر چپس سے کہا کہ وہ جوان آدمی ہے اور بروک فیلڈ ایک پرانا ادارہ ہے. اسے اس کے لیے اپنی توانائی اور بہترین صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے اور نظم و ضبط برقرار رکھنا چاہیے. Question number 9. What do you know about the first class that Chips met at Brookfield and his control of it? جب مسٹر چپس نے اپنی بروک فیلڈ میں پہلی کلاس لی تو اس کے بارے میں، اس کی کلاس کے کنٹرول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مسٹر چپس felt confused in his first class of 500 students, mostly uncontrollable. The atmosphere was tense. Coley dropped a desk lid and Chips punished him with writing 100 lines. The boys became obedient. چپس نے 500 طلباء جن پر قابو پانا کافی حد تک مشکل تھا کہ اپنی پہلی کلاس میں گھبراہٹ محسوس کی. ماحول میں تناؤ تھا. کالے جو اس کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا بچوں، اس نے ڈیسک کا ڈھکن گرایا اور چپس نے اسے 100 لائنیں لکھنے کے لیے دیں، اور اس طرح سے لڑکے جو ہیں وہ اس کے تابع دار ہو گئے تھے. Question number 10. Who were the first, second and third Coley? Coley junior, Coley senior کون تھے؟ وضاحت کریں. Coley the senior was Mr. Chips' student in his first class. He later became an alderman of London. The second Coley, 25 years later, was the son of Coley the senior. The third Coley was the son of the second Coley. Coley senior Mr. Chips کی پہلی کلاس میں شاگرد تھا. وہ بعد میں لندن کے سٹی کونسل کا سینئر رکن بن گیا، اور 25 سال بعد دوسرا کالے سینئر کالے کا بیٹا تھا. تیسرا کالے اور دوسرا کالے کا بیٹا تھا وہ. واٹ انٹرسٹنگ اسٹوری واز اٹیچ ٹو کولے؟ کولے سے کیا دلچسپ کہانی وابستہ تھی؟ وین چپس واز میٹنگ ہز فرسٹ کلاس ایٹ بروک فیلڈ ان 1870, کولے ڈراپڈ اے ڈیسک lid by mischief, and Chips punished him and told about his years later to Coley's red-haired son, Coley the junior, in class as a joke. جب 1870 میں چپس بروک فیلڈ میں اپنی پہلی کلاس لے رہا تھا تو کولے نے شرارت سے ڈیسک کا ڈھکن گرایا. چپس نے اسے سزا دی اور اس کے بارے میں سالوں بعد کلاس میں کولے کے سرخ بالوں والے بیٹے کولے جونیئر کو مذاق کے طور پر یہ ساری بات اس نے بتائی. ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے 11 کویسچنز آپ کی کافی ہیں، اور اس کے نیکسٹ 11 کویسچنز میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کروں گی. آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی ایڈیمس کی طرف، جو کہ 346 سے 350 تک ہیں. 346 سے بچوں انڈر اے کلاؤڈ، جس پر دوسرے رش کرتے ہوں. 347 انڈر کور آف، کسی چیز سے ڈھکا ہوا یا اس کی حفاظت میں. 348 اپ ہل ٹاسک، سخت مشکل کام. 349 اپ ٹو دا مارک، معیار کے مطابق. 350 واک ود گاڈ، بہت نیک زندگی گزارنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 ایڈیمز ہو گئے آج کے. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی پریپوزیشنل فریزز کی طرف، جو کہ 5 ہی ہیں، اور سنیے دھیان سے. 188 ہے بچوں، کاؤنٹ آن، پر انحصار کرنا. 189 کریم فور، رٹنا. ٹھیک ہے، رٹے مارنا، اس سے تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہوں گے، اور اس کا آپ سینٹینس بھی یہ بنا سکتے ہیں: اٹ از ناٹ گڈ ٹو کریم فار دا ایگزامینیشن. پھر ہے جی 190 کریش ان ٹو، بہت زور سے ٹکرانا. ہٹ اگینسٹ وتھ پار.
191 کریو فار آرزو مند ہونا. 192 کرائی آؤٹ فار پرزور مطالبہ کرنا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے 5 پرپوزیشنل فریزز ہو گئے ہیں. اور اب ہم آتے ہیں آپ کی ٹرانسلیشن کے پیراگراف نمبر 37 کی طرف. امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو ساتھ ساتھ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے. شہروں میں مزدور اور گاؤں میں کسان تعلیم یافتہ ہونے چاہئیں، فل اسٹاپ. تب ہی ملک میں اعلیٰ درجے کی صنعتی اور زراعتی ترقی ممکن ہے، فل اسٹاپ. جس صنعتی اور زرعی انقلاب کی ہمیں ضرورت ہے ضرور آنا چاہیے، فل اسٹاپ. ہمیں بہترین قسم کی مشینری استعمال کرنی چاہیے، فل اسٹاپ. لیکن اس بہترین مشینری کو استعمال کرے گا کون؟ سوالیہ نشان لگائیں گے آپ یہاں پہ. جاہل مزدور اور کاریگر سائنس کے بنیادی اصول اور مشینوں کو استعمال کرنے کی ہدایات پڑھ نہیں سکتے، فل اسٹاپ. وہ ہمارے لیے زیادہ کارآمد نہیں، فل اسٹاپ. جو کاریگر کمپیوٹر کے استعمال کو نہیں سمجھ سکتے آج کل بہت حد تک بیکار ہیں. ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی، تعلیم یافتہ کے لیے کیا آ جائے گا آپ کے لیے؟ ایجوکیٹڈ. شہروں میں سٹیز. مزدور لیبررز. ٹھیک ہے، اور گاؤں کے لیے ولیج آ جائے گا. تبھی اونلی دین. اعلیٰ درجے کی صنعتی اور زراعتی ترقی، ہائی انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل پروگریس آف ہائی آرڈر. اور جس صنعتی اور زرعی انقلاب کی ہمیں ضرورت ہے، دا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ریولیوشن دیٹ وی نیڈ. جاہل مزدور اور کاریگر، illiterate laborers and technicians. سائنس کے بنیادی اصول، دا بیسک پرنسپلز آف سائنس. اور مشینوں کو استعمال کرنے کی ہدایات، دا ڈائریکشنز ٹو آپریٹ مشینز. پڑھ نہیں سکتے، کین ناٹ ریڈ. آج کل بہت حد تک بیکار ہیں، آر یوزلیس ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ناؤ اے ڈیز. ٹھیک ہے بچوں، یہ تھی آپ کی ٹرانسلیشن. اس کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اپنی کاپیز میں اتاریے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دین، اللہ حافظ.